अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हुकूमत और PTI के दरमियान अगर देखें तो तलखियाँ जो हैं वो कम नहीं हो रही और अब हुक्मरान जमात के रहनुमा ये कह रहे हैं कि जो मामलात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ PTI के ऊपर पाबंदी के हवाले से करारदाद भी सूबाई असम्बली मंजूर कर रही है, तो दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मुज़ाकरात की दावत भी दी जा रही है। कल भी मुलाकात के हवाले से खान साहब की बहनें अडयाला जेल जब उन्होंने पहुंचने की कोशिश की तो उनको रोका गया, फिर वहां पर धरना दिया गया और रात गए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद वो धरना जो है ख़त्म किया गया। आज PTI की जानिब से कौमी असम्बली के अंदर तहरीक इस्तेकाक जो है वो जमा करवाई गई है। हमने देखा है कि अभी भी हुक्मरान जमात की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो ऑप्शन है वो वही है जो MQM के बानी के पास था, या MQM के हवाले से जिस तरह के बयानात दिए गए कि वो लाताल्लुकी का इजहार करें उसी तरह जिस तरह MQM ने बानी MQM से किया था। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जो PTI के रहनुमा हैं वो भी मुज़ाकरात की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी ये शर्त ज़रूर रख रहे हैं कि खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए और ये कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने के हवाले से भी एक फ़ैसला सामने आ रहा है और ये भी ख़बरें आ रही हैं कि इसमें पीपल्स पार्टी समेत जो दीगर जमातें हैं उनको भी मुज़ाकरात की दावत दी जाएगी और खान साहब को अडयाला से किसी और जगह मुंतकिल करने के हवाले से भी कुछ बयानात सामने आ रहे हैं। इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ीशान रफ़ीक साहब वज़ीर बल्दियात पंजाब हैं और फैसल चौधरी साहब वकील हैं तहरीक इंसाफ के, वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया। फैसल साहब आपका, ज़ीशान रफ़ीक साहब आपका। ज़ीशान साहब आपसे शुरू करेंगे। इस वक्त जो मुख्तलिफ बयानात हैं हम देख रहे हैं हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के, वफाकी वज़रा के, वो तो ये कह रहे हैं कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब शायद वापसी का रास्ता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुज़ाकरात की बात भी की जा रही है। आप समझते हैं कि अभी भी मुज़ाकरात हो सकते हैं या आप समझते हैं कि वाकई मामला इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब वापसी का रास्ता नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा, इसमें गुजारिश है जी कि मुज़ाकरात की बात तो आप करते हैं, जो सियासी लोग हों उनके साथ मुज़ाकरात की बात होनी भी चाहिए और हम इसके कायल भी हैं, लेकिन ये जो बात हम करते हैं कि जी मामला तब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं, उसके पीछे एक पूरी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि बानी PTI जेल के अंदर बंद हैं बतौर एक मुजरिम के। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन में क्लियर कट जो उनको सज़ा हुई उस सिलसिले में वो बंद है। वहाँ पे बैठ के वो जब अपने घर वालों से या लोगों से मुलाकातें करते हैं तो वहाँ मुलाकातों के ज़रिए से वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर हमलावर होते हैं, कौमी सलामती के इदारों के ऊपर हमलावर होते हैं। हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके बारे में जिस किस्म के वो बात करते हैं, जो इल्ज़ामात लगाते हैं, बुनियादी तौर पे वो हिंदुस्तान का वो अनफिनिश जो उनका अनफिनिश तो नहीं, आप कह रहे, उनकी जो ख्वाहिश का जो एजेंडा है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। आज पूरी दुनिया के सामने बात यहाँ हो चुकी है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के सामने बात यहाँ हो चुकी है, जो हिंदुस्तान की आवाज़ है वही बानी PTI और उसके साथ जो अटैच लोग हैं उनकी ये आवाज़ है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। अब इस सूरत हाल के अंदर ना ये बतौर एक नॉर्मल कैदी के ये अपनी चीज़ें जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं, तो ना मैं समझता हूँ कि किसी को इजाज़त होनी चाहिए कि वो किसी हवाले से रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हों। मुझे बताएं, देखिए लेकिन इसमें अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो PTI के लोग जो कि मुहब्बे वतन लोग हैं उनको अब ये लाइन खींचनी पड़ेगी, उनको अब ये लाइन जो ड्रॉ करनी पड़ेगी कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की के इदारों और रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या उन लोगों के साथ खड़े हैं जो हमारे जो हमेशा वाला दुश्मन है, जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, उसके साथ अलाइंड हो के तो पाकिस्तान की बदनामी करते हैं। नहीं तो ज़ीशान साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रहनुमा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं वो खान साहब के साथ लाताल्लुकी का इज़हार करें? इसमें कोई भाम रहा तो नहीं है? मुझे बताएं कि इसमें कोई भाम है? इन्होंने जिस किस्म की जेल के अंदर से जो ट्वीटें करवाते हैं वो क्या कर रहे हैं? मुझे बताएं, क्या वो पाकिस्तान की इज्जत बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर? देखिए, आज पाकिस्तान की अफवाज की, आज पाकिस्तान की रियासत की दुनिया के अंदर जो इज्जत है इससे पहले तारीख में कभी नहीं हुई। इसके पीछे हमारी अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां हैं, इसके पीछे हमारी अफवाज पाकिस्तान की जो सलाहियत है, जिससे पूरी दुनिया ने इसको माना है। 10 मई 2025 को जो हमने भारत को शिकस्त से दो चार किया, जिसको पूरी दुनिया मानती है। ठीक है ज़ीशान साहब, आपका सर पॉइंट आ गया। फैसल साहब की तरफ चलते हैं। फैसल साहब, अब ये जो बयानात
कई दिनों से आप मुसलसल सुन रहे होंगे, MQM की मिसाल दी जा रही है, अभी ज़ीशान रफ़ीक साहब भी यही फरमा रहे थे। दूसरा, कल अडयाला जेल के बाहर जो धरना दिया गया, एक तनकीद PTI के ऊपर ये भी हो रही है कि खान साहब की बहनें तो वहाँ पर मौजूद होती हैं, रहनुमा भी मौजूद होते हैं, जो लीडरशिप बाहर मौजूद है वो लीडरशिप वहाँ पर मौजूद नहीं होती। ये तनकीद किस हद तक आप समझते हैं कि दुरुस्त है या जायज़ है? देखिए, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ये तो बिल्कुल ही इंटरनल PTI वालों का तो मसला है। वो जो भी वो सोशल मीडिया वाले एक एस्पेक्ट नहीं तो दूसरे एस्पेक्ट पे वो बात करना शुरू कर देते हैं। मसला ये नहीं है। अब असल जो मसला ये है, वो अभी आपने वज़ीर साहब की बात सुनी है। मुझे ये समझाएं कि क्या इस बात में कोई मंतिक है? यानी आप ये कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन फार्मूला इमरान खान के ऊपर लगाना है, तो मुझे ये बताइए कि ये आप फार्मूला लगा के क्या हासिल करेंगे? ये जो बाहर लीडरशिप है, ये बाहर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये दूसरे लोग हैं, ये सारे मिलके भी वो बात नहीं कर सकते। इमरान खान का एक ट्वीट आता है, आप हिल जाते हैं, आप उसे शेक हो जाते हैं और फिर शेकी होकर आप बयान देना शुरू कर देते हैं। देखिए, आपको जो भी लोग आपको, ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे है, ये भी साथ में कहते हैं, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला पॉलिटिकली, ये याद रखिएगा। आप अपने मुखालिफिन को जितना बैन करते हैं, जितना करते हैं, उतना आपको जो है वो नुकसान पहुँचता है। सियासी तौर पे आपको खुद आइसोलेट करेंगे। आपका प्रॉब्लम ये है हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का, गुरमानी साहब, कि इनके पास काउंटर नैरेटिव नहीं है इमरान खान का। इमरान खान की सियासत का तोड़ नहीं है, आम ज़ुबान में हम ये कहें। और ये वो अपने तमाम तर हरबों के बावजूद, हुकूमत फॉर्म 47 के पे आ गई, उसके बावजूद कुछ नहीं कर सके। हर चीज़ इन्होंने, आइन भी तहत कर लिया, अदालतें भी मातहत कर ली, और उनको जो है वो जेल में भी डाले रखे। अभी तक ये अवाम को इमरान खान के शहर से निकाल तो नहीं सके, ना निकाल सकेंगे। उसकी वजह ये है कि ये खुद भी जानते हैं, और ये तो गुफ्तगू इनकी मजबूरी है, लेकिन बिहाइंड द क्लोज डोर हमारे सारे दोस्त भी हैं, बात भी करते हैं। सियासत को तो सियासत खत्म करती है सर, ना ANP तो की बिहाइंड द सियासत को डोर भुट्टो साहब क्या खत्म बात कर होती है सके। फैसल साहब? जी सर, ये दरवाज़ों के पीछे जो बात होती है, वहाँ पर फिर क्या बात होती है? क्या मौक़िफ़ होता है इनका? जाहिर है सियासी मौक़िफ़ होता है ना। कोई लोग मतलब पागल तो नहीं है ये। आखिर जो नून लीग है, ये आज से तो सियासत में नहीं है। इनके लोग जो है सियासत को समझते हैं, और ऐसी बात तो नहीं होती कि वो सियासी बात जो है उसको, या सियासत की रमूज़ को नहीं समझते, वो बिल्कुल समझते हैं। जैसे भुट्टो साहब ANP की सियासत को नहीं ख़त्म कर सके, बैन भी करवा दी थी। फिर ज़िया साहब भुट्टो साहब को नहीं बैन कर की सियासत नहीं ख़त्म कर सके। मुशर्रफ साहब पीपल्स पार्टी और नून की सियासत को ख़त्म नहीं कर सके, और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर इमरान खान साहब की सियासत नहीं ख़त्म कर सके, ना होगी। ये तो कोई जब भी सियासी तौर पे जो अवाम है वो रिजेक्ट करे तो करे, वरना तो आप किसी को सियासी तौर पे इररिलेवेंट नहीं करेंगे। आप अगर आप ये समझते हैं कि आप ये सारे काम करके तो आप कोई सुख का सांस लेंगे, या फिर आपसे कोई आपके प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये आप गलत कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है सर कि 2.5 साल, पौने 3 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट साहब हुकूमत हर महाज पे नाकाम है, चाहे वो मैशत है, अमन-ओ-अमान है, इंडस्ट्री की आप आज भी देख लें कि एप्टमा वाले रोला डाल रहे हैं। आज जो करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है वो, और जिसका ये ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान ने जो परसेप्शन रिपोर्ट दी है, उसको भी इन्होंने नहीं पढ़ा। उसमें भी चीज़ें अगर मैं हाईलाइट करूँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके खिलाफ जाती हैं। इनके ऊपर जो है कोई एक, इनके ऊपर कोई ऐसी, आप ये कहें ना कि कोई पॉलिटिकल एक्ट, हिकमत अमली जिससे ये ज़ेर कर सके इमरान खान को, वो है तो वो सामने ना आए। अभी तक तो ये ऐसी चीज़ सामने नहीं ला सके हैं। ठीक है फैसल साहब, लेकिन ज़ीशान साहब ये बताइएगा कि अब गुज़िश्ता कई दिनों से एक तनकीद जो हो रही है वो अडयाला जेल की, जो हम इंतज़ामिया कहें, जो मुतल्लिका अफसरान कहें, उनके हवाले से होती है। जब भी यहाँ पर वफाकी वज़रा से पूछा जाता है, वो कहते हैं कि जेल सुप्रिटेंडेंट ने ये फ़ैसला करना है कि मुलाकात होनी है या नहीं होना। फिर ये भी कहा जाता है कि जो अडयाला जेल है वो सूबाई हुकूमत के मातहत है, उनके अंडर आता है। तो ये जो मुलाकात ना करने का फ़ैसला है,
اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے گا کہ یہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے، صوبائی حکومت کا فیصلہ ہے، یا کون رکاوٹ ہے؟ دیکھیں میں نے جس طرح شروع میں ایک بات کی تھی نا کہ جو ملاقاتیں ایک نارمل اگر کوئی قیدی ہے جو کسی جرم میں پکڑا گیا ہے تو اوبیسلی اس کے رائٹس بھی ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے تو وہ اس کی ملاقاتیں بھی ویکلی ہوتی ہیں. لیکن اگر ایک شخص جو مجرم بھی ہے لیکن اس کے بعد ہر ملاقات کو وہ اس کا سورس بنا کے اس کے ذریعے سے قومی سلامتی کے اوپر اٹیک کرتا ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے ہندوستان کے ایجنڈے کو پروموٹ کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا آپ کوئی بھی محب وطن پاکستانی یہ الاؤ کر سکتا ہے کہ اس کے ملک کے خلاف اس طرح کی پروپیگنڈا کرنے کی اجازت دی جائے؟ مجھے بتائیں نا، یہ تو بنیادی چیز ہے. دوسری بات یہ میرے بھائی نے بھی کی ہے کہ نیریٹو کی بات کی ہے، تو یہ کہتے ہیں کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے ان کے پاس. آج الحمدللہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے پاس نیریٹو ہے، وہ ہے پاکستان کا نیریٹو ہے. آج جب پاکستانیوں کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، جب دنیا میں کہیں جاتے ہیں پاکستان کی عزت ہوتی ہے، تو لوگ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں، لوگ اس سے راضی ہوتے ہیں. اس چیز سے تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ جس کو پاکستان پھلتا پھولتا نظر نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں نا، سیاسی اختلاف رائے رہی ہے، حکومتوں کی اپوزیشن کی آپس میں اختلافات ہمیشہ رہے ہیں. آج تک تاریخ میں کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ نے پاکستان کی ریاست کے اوپر اس طرح حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کی جو انہوں نے کی ہے. اگر آپ سیریز آف ایونٹس دیکھ لیں، سٹارٹنگ فرام جب ان کی گورنمنٹ جاتی ہے جو کہ ایک باقاعدہ قانونی اور آئینی طریقے سے یہ ووٹ آؤٹ ہوتے ہیں، وہاں سے ان کی خلاف عدم اعتماد آتا ہے، یہ حکومت جاتی ہے، وہاں سے لے کے سائفر کی کہانی سے لے کے IMF کو خط لکھنے سے لے کے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے خلاف، پاکستان کی معاشی نظام کے خلاف انہوں نے پوری کوشش کی. لوگوں کو کہنا کہ جی ریمیٹنس مت بھیجیں، لوگوں کو کہنا کہ جی سیول نافرمانی کی تحریک چلائے. کون محب وطن پاکستانی یہ کام کرتا ہے؟ کس لیے؟ اس لیے کرتا ہے اپنی ذات کے ایجنڈے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں آج تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تو پاکستان کی تمام جو عوام ہے وہ اس کو جان چکی ہے کہ یہ ایک بیمار شخص ہے. بالکل میں ذہنی طور میں سمجھتا ہوں یہ ذہنی طور پہ بیمار شخص کی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں میں ایک چیز بتاتا جاؤں، انہوں نے کہا جی عوام کی بات انہوں نے کی ساتھ میں جی کہ نیریٹو بڑا پاپولر ہے. دیکھیں اب میں گھر بیٹھا جو مرضی کہتا رہوں کہ جی میں بڑا پاپولر ہوں، میں پاپولر ہوں، اس کا کوئی نہ کوئی میکانزم تو ہونا چاہیے نا. یہ انہوں نے پچھلے 1.5 سالوں کے اندر انہوں نے احتجاج کرنے کے متعدد موقع انہوں نے لیے اور یہ کیا. پبلک صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب پاپولر لیڈر نہیں ہے؟ میں ثابت کرتا ہوں اس چیز کو نا. دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب کوئی الیکشن آتا ہے. ابھی یہ کتنے زیادہ سیریز آف بائی الیکشنز ہوئے ہیں. چلیں جی ہم پہ تو الزامات لگاتے رہتے ہیں نا. ان کے اپنے صوبے کے اندر ان کے گھر کی سب سے سیف سیٹ جہاں پہ ان کے سابقہ لیڈر آف اپوزیشن الیکشن لڑے تھے، پوری جماعت الیکشن لڑی تھی، وہ بری طرح یہ وہاں پہ ہارے ہیں. ان کی اپنی حکومت تھی اور یہ بعد میں سمپل آ کے فارم 47 کرتے رہنا، الزام لگاتے رہنا، اس کا کوئی ثبوت کوئی نہ ان کے پاس ہونا، کوئی ان کے پاس جواز کوئی نہ ہونا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بری طرح پٹ چکے ہیں، ان کا بیانیہ پٹ چکا ہے، لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے. اب تو صرف یہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں جو ان کی بنیادی ایک طریقہ کار رہا ہے ہمیشہ سے، میں نہ مانوں والی پالیسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ جو اندر بیٹھا شخص ہے یا اس کے قریبی ہواری ہیں، انہوں نے تو فارن فنڈنگ لے کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنا ہے، وہ تو انہوں نے کرنا ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کسی جھانسے میں آ کے PTI کے ساتھ الائنڈ ہوئے تھے، آج ان کے پاس موقع ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوں. ان کے سیاسی اختلافات ہیں، 100 دفعہ اختلافات رکھے اپنے، لیکن وہ ریاست پاکستان کے ساتھ جو کھڑے ہوں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ جو بار بار ایک ٹویٹ کا ذکر کیا جاتا ہے، پہلے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جو ٹویٹس ہو رہے ہیں شاید وہ بھی PTI کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. ایک تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، اور دوسرا ابھی جیسے ذیشان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب ملاقاتیں کیوں ہوں اور کس بیس پہ ہوں، اگر اس طرح کا ایک بیانیہ جیل سے باہر آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کے پاس ابھی بھی قانونی آپشنز موجود ہیں جن کو پریس کیا جا سکتا ہے، یا احتجاج کا ہی راستہ ہے؟ نادر بھائی، قانونی آپشنز اس ملک میں کہاں ہے؟ نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ عدالت ہے.
کیا قانونی آپشن؟ یہ تو مذاق لگتی ہے یہ بات اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس میں تو فرینکلی اسپیکنگ کوئی سیریسنس کا ایلیمنٹ ہی کوئی نہیں ہے اس گفتگو میں کہ جی آپ کیا وہ ان کی عدالتی احکامات ہیں، ملاقات ان احکامات کے تحت ہوتی ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، اور عدالت اپنے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کرانا چاہتی اور وہ کیس نہیں لگاتے، ان کی اپیلز لگی ہوئی ہیں وہ نہیں سننے دی جاتی، بہنیں جاتی ہیں، ان کو ٹھنڈے پانی آپ مارتے ہیں۔ رات کو جو انہوں نے کیا ہے کیا وہ جسٹیفائی ہے کسی طریقے سے؟ دیکھیں ٹویٹ کی جہاں تک بات ہے، میں ایک بات پہ بالکل کیٹیگوریکلی یہ میرا سٹانس ہے کہ اس کا اسلوب سیاسی ہونا چاہیے۔ اس کا اسلوب جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے نظر آئے کوئی تلخی نظر آئی ہے۔ وہ سیاستدانوں کے اوپر تمام تر جو مصیبتیں ہیں، مصائب ہیں، وہ آتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی سیاست ہی کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ کی جھنجھلاہٹ، آپ کا غصہ، تو آپ کو وہ نقصان ہوگا۔ پہلے بھی نقصان ہو رہا ہے خان کا، اب اندر سے انہوں نے جو بات کی ہے، اب باہر آ کے اس کو ضرب دست کر کے تو نہ بتائیں۔ آپ کا میسنجرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ پیغام کو ڈسٹارٹ کیے بغیر آپ اس کو کنوے کریں۔ جیسے ایک وکیل ایک مقدمہ لڑتا ہے، یا آپ دیکھیں نا، اسی لیے اسپوکس پرسن رکھے جاتے ہیں، اور برا اسپوکس پرسن جو ہے وہ نقصان کرتا ہے اور اچھا اسپوکس پرسن فائدہ کرتا ہے۔ تو اس کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹویٹس اور جو جیل کے بعد جو جارحانہ گفتگو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ انسسٹ کرنے سے پارٹی کا نقصان ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا۔ لیکن ایک اور اس کے ساتھ جو پولیٹیکل حقائق یہ ہیں گربانی صاحب، کہ پی ٹی آئی تو دیکھیں نا ایز اے پارٹی تو کوئی ہے یا نہیں ہے۔ ایک تو رجسٹرڈ نہیں ہے، اسمبل ان کے پاس نہیں ہے، آپ نے سینٹ سے لے کے پروونشل اسمبلیز تک سب بندے ان کے آزاد ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان پہ جو اس وقت تنظیم ان کی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ یا تو ہونا کہ وہ جو اصل جو سیاسی مرکز ہے یا سیاسی طاقت ہے، تو عمران خان اس کی، وہ عمران خان، آپ پی ٹی آئی چھوڑیں، وہ اے بی سی پارٹی بنا لیں تو لوگ اے بی سی کو ووٹ دے دیں گے۔ 8 فروری 2024 کو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح سے کریں گے۔ باقی یہ کہ اب کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں لے گا نا جی کوئی بھی آدمی کہ جی حکومت ہمیں سرٹیفکیٹ دے حب الوطنی کا، یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ ہم عمران خان سمیت کسی کو ضرورت نہیں ہے آپ سے یا حکومت سے یا کسی اور سے کہ جی ہم حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ اٹھا کے آپ کا پھریں۔ یہ تو سیاسی مخاصمتیں ہوتی رہتی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہتی تھی، ابھی بھی ہوں گی، ہیں، آگے بھی شاید ہوتی رہیں گی، لیکن بہرحال اس کا حل جو ہے وہ نکالنا پڑے گا حکومت کو دوسری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بیانیہ اس طرح سے آتا، تو آپ نے آج تک کون سی سیاسی لوگوں کی ایکسس دی ہے ان کو تاکہ وہ دوسری بات بھی بتائیں ان کو کہ سر آپ کا یہ جو معاملہ ہے اس سے یہ معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے، یا مطلب ہوتے ہیں بندے ہر پارٹی میں بندے ہیں۔ آپ جو ہیں ایکسس اپنی مرضی کے بندوں کو دی جاتی ہے جو کہ جارے مزاج ہے، ٹھیک ہے، جو کہ دوسری بات نہیں کرتے۔ تو وہ بندے جب تک آپ نہیں بھیجیں گے، جیل میں بیٹھا بندہ جو ہے سر، اس کے سامنے دیوار پہ جو پرسیپشن بنائیں گے اس کو ریئلٹی سمجھے گا نا جی۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ رات بھی جو اڈیالہ جیل کے باہر ہوا، جو واٹر کینن کا استعمال ہوا، آپ نہیں سمجھتے سر کہ احتجاج یا دھرنا اگر پرامن طریقے سے دیا جاتا ہے تو وہ خان صاحب کی بہنوں کا حق ہے، وہ احتجاج کرنا چاہیے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اڈیالہ کے باہر احتجاج بھی نہیں ہونے دیا جائے گا، اور یہ بات کس حد تک درست ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ خان صاحب کو اڈیالہ سے منتقل کرنے کا بھی کوئی پلان بنا رہی ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ احتجاج بنیادی طور پہ ہر سیاسی جماعت کا، سیاسی کارکن کا حق ہے، لیکن احتجاج کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ احتجاج جو ہے نا وہ امن و امان کو خراب کرنے کے لیے تو قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی کسی شخص کو بھی، اور احتجاج کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب ایسے اپنی ضد کی بیس کے اوپر تو کوئی احتجاج نہیں کر سکتا نا۔ جب احتجاج کیا جاتا ہے تو اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، پبلک کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس میں دیکھیں آپ ان کے پاس اگر کوئی مقصد ہے، جو مقصد ایک لیجیٹیمیٹ مقصد ہے، تو پھر ٹھیک ہے احتجاج کریں، لیکن بلا وجہ اپنی ضد کے اوپر، اپنی جو لیجیٹیمیسی کے اوپر جو ہے نا جا کے یہ احتجاج کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو حکومتیں اس طرح اجازت نہیں دے سکتی۔ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے لوگوں کے امن و امان کو قائم رکھنا، یہ بنیادی رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے اندر خان صاحب کو منتقل کرنے کا میں پلان سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے۔ میرے پاس اس وقت ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بالکل شفٹ کرنا چاہیے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے سیاسی لوگ جو کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف جو ہے نا وہ چلتے ہوں اور وہ بطور مجرم جو ہے نا وہ جیل میں بند ہوں اور پھر پاکستان کی ریاست کے اوپر بار بار اٹیک کرتے ہوں، ان کی ٹریٹمنٹ آپ نارمل قیدیوں کی طرح نہیں کر سکتے، نہ کرنی چاہیے. یہ میری ذاتی رائے میں اس لیے کہ مطلب ہمارے لیے سب سے پہلا مقصد پاکستان ہے، پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے، ہمارا ملک سب سے پہلے ہے. اس کے راستے میں جو بھی آئے گا اس کے لیے حکومتیں حکمت عملی بناتی بھی ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اور بلکہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تانے بانے جو ان کے جڑتے ہیں ہندوستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اور وہ خوارج کے ساتھ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حملے کرتے ہیں، جن کو یہ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، پبلکلی بھی اب تو کہنا شروع کر دیا ان لوگوں نے کہ جی ان کے ساتھ بات کریں، انہیں کچھ نہ کہیں، جن کے ہاتھ پاکستانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ان کی یہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو باقاعدہ جو ہے نا کہ اس اینگل میں بھی انکوائریاں بھی ہونی چاہیے اور آگے فردر بھی جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. ہم بڑی مشکلات سے نکل کے آج الحمدللہ سٹیبل ملک بن چکے ہیں، سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ذیشان صاحب. اب فیصل صاحب ایک آخری مختصر سوال ہوگا کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ راستہ نکالنا چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسپیکر صاحب دعوت دے رہے ہیں یا پرائم منسٹر صاحب نے جو دعوت دی تھی، لا منسٹر صاحب نے، اس طرف جانا چاہیے؟ مذاکرات جو پہلے ہوئے تھے پارلیمنٹ کے اندر، وہی ایک راستہ اب رہتا ہے کہ اسی کو اپنایا جائے؟ دوڑ گئے ہیں اس سے، اب تو وہ نہیں آئیں گے. اب ظاہر ماحول بنے گا، مذاکرات ہی اوبیسلی جو بھی ہو، سیاسی جماعتیں تو مذاکرات ہی کرتے ہیں، ان کے علاوہ تو کوئی اور چیز ہوتی نہیں ہے، اور مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے الٹیمیٹلی، چاہے آپ کر لیں چاہے بعد میں کر لیں. لیکن سر آج فیصل صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آج بھی اسپیکر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ سے مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے آرمی چیف کے ساتھ کرنے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں 40 قدم دور بھاگ گیا ہوں. دیکھیے جہاں تک آرمی چیف سے مذاکرات کی بات ہے وہ تو نہیں ہوں گے. میں ہمیشہ شاید آپ کے بھی شو میں کہا، اس بات تو سیاسی لوگوں سے ہوگی. یہ تو احمد فضول کی ضد ہے، نہ یہ اس کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی آرمی چیف کو کیا مجبوری ہے کہ آپ سے بات کریں، اور کیوں بات کریں، اور پھر یہ بات آپ کر کے اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں. دیکھیں نا، آپ اس چیز کو جو بھی کرنے کی بات ہے، آپ تو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر آ کے بات کریں نا. پھر آپ کا اپنا سٹانس کمزور ہوتا ہے. آپ سیاسی جماعت، آپ نے اپنے اپوزیشن لیڈر دونوں بیرونی جماعتوں سے رکھے ہوئے ہیں، تو پھر باقی جماعتوں سے بات کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ یہ تو ہمیں ضد نہیں نہ ہو سکتی سیاست میں. سیاست تو حقائق پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ پاپولر ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن اس کا فارمولا کوئی نہیں ہے اس کو کامیابی میں بدلنے کا، اور وہ لوگ لگانے پڑیں گے جو کہ اس معاملے کو سمجھیں، ورنہ تو یہ پھر اس طرح سے مزید خرابہ ہوگا، اور اس میں نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. چلیں فیصل صاحب آپ کا، ذیشان رب آپ کا بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، ذیشان رفیق صاحب اور فیصل چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد JUIF جو حکومت مخالف تحریک چلانے کے حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ وہ غور بھی کر رہے ہیں، اجلاس بھی ہوئے تھے، اس پر کیا پیش رفت ہوئی ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. کامران صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ہم غفور حیدری صاحب کا ایک بیان سر سن رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سنجیدگی سے حکومت کے خلاف تحریک چلانے پر غور کر رہے ہیں. پہلے بھی آپ سے اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، کوئی اجلاس ہوئے ہیں، ابھی کیا فیصلہ ہوا ہے؟ حالیہ یہ جو پیش رفت سامنے آئی ہیں، جو واقعات پیش آئے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ سر کیا سوچ رہے ہیں؟ اس میں میرا خیال ہے کہ چند دن کے اندر دوبارہ جو ہے نا مولانا صاحب نے اجلاس بلوایا ہوا ہے، اور سیاسی صورتحال پہ غور کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اچانک جو ہے نا اس میں کود پڑیں گے اور کسی ایک فریق کو جو ہے وہ ہیلپ کریں گے یا ہیلپ آؤٹ کریں گے. ہم سیاسی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، اور مولانا صاحب ان کی انسٹرکشنز ہے کہ کوئی ہفتہ 10 دن میں کوئی اجلاس جو ہے نا وہ بلوا رہے ہیں، اور دین جو ہے نا اس میں ڈیسیجن لیں گے کہ اس ملکی صورتحال میں کیا کیا جائے، JUI کا کردار کیا ہونا چاہیے. مگر ایک بات تو آپ دیکھیے نا، 26 امینڈمنٹ میں کوئی کردار اگر پازیٹیو کردار تھا اپوز کرنے کا تو JUI کا تھا، باقی تو ابسٹین کر رہے تھے نا جی. اس کے بعد باقی جتنے بھی متنازع بل تھے اس میں سب پہ جو ہے اپوز کرنا اور ہاؤس میں رہ کے اپوز کرنا وہ JUI نے کیا ہے. تو پارلیمانی کردار بھی ہم ادا کر رہے ہیں، سیاسی کردار بھی ادا کر رہے ہیں، اور ملکی صورتحال کے مطابق جو ہے نا وہ آگے بڑھنے کے لیے
وہ بھی جو ہے نا اس پہ بھی غور ہو رہا ہے۔ لیکن سینیٹر صاحب یہ جو غور ہو رہا ہے سر، ان میں کتنے آپشنز ہیں آپ کے پاس؟ مطلب کیا کیا آپشنز ہیں جن پر غور ہو رہا ہے کہ یہ استعمال ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ آپشن بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کی میرے ذہن میں بھی نہ ہو۔ اب مولانا صاحب جو ہے نا اس وقت گئے ہوئے ہیں اپنے آبائی اس میں علاقے میں، تو ڈیر اسماعیل خان جی، میں، اور دی مومنٹ جو ہے نا وہ واپس آتے ہیں، 2 دن میرا خیال ہے مزید وہاں پہ ہیں، دی مومنٹ واپس آتے ہیں تو پھر ہفتہ 10 دن کا جو ہے نا ٹائم رکھ کے پھر کوئی اجلاس ہوگا جس میں وہ اپنی مشاورت کریں گے، اور مشاورت کے بعد اس بات کو سامنے آ جائے گی کہ آگے کرنا کیا ہے۔ اب میں کہہ دوں کہ اگر یہ آپشن ہے تو پھر میرے کہنے کے بعد وہ آپشن جو ہے نا ایسے لگتا ہے کہ محدود ہو گئے، یا میں پھر اپنی پارٹی کو ٹپ کر رہا ہوں کہ جی یہ ہمارے پاس آپشن ہے۔ وہ اندر بیٹھیں گے، بات کریں گے، اور اس کے بعد مولانا خود جو ہے نا یا پھر حیدری صاحب جو ہے وہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ لیکن سر یہ JUIF جو ہے وہ سولو فلائٹ ہی لے گی؟ مطلب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا اپوزیشن الائنس کے ساتھ مل کر تحریک چلانے پر غور نہیں ہو رہا؟ پہلے جو ہے نا وہ جو جن کے ساتھ ہم نے مل کے، جن کو لیڈ کر کے ہم نے تحریک چلائی تھی، اس کے نتیجے میں ہماری سیٹیں آدھی ہو گئی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ باقی آدھی بھی چلی جائے؟ تو سر آپ نے ان سے کبھی گلہ نہیں کیا؟ پھر میں تو آپ کے پروگرام میں بھی کرتا ہوں، دوسروں کے پروگرام میں بھی کرتا ہوں، بعض تو اس میں ایسی پارٹیاں بھی تھیں جن کی خواتین بھی نہیں چھٹ رہی تھی۔ اچھا، لیکن سر ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو حال ہی میں DG ISPR صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد جو PTI کا رد عمل تھا، پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک چلنی چاہیے یا پارلیمنٹ سے مجموعی طور پر استعفے دینے چاہیے۔ ایسا کوئی ماحول آپ دیکھ رہے ہیں یا PTI کی جانب سے کوئی رابطہ کسی مرحلے پر ہوا ہے سر؟ دیکھیے JUI ایک سیاسی مذہبی جماعت، کسی ایک شخص کے لیے جو ہے نا ہم معاملات کو لے کے آگے نہیں چلنے کے قائل۔ وہ ایک شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور ہاں اگر جیسے دستور کی بات ہے، دستور پہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بات چیت میں بھی دیکھیے 26 امینڈمنٹ میں ہم نے پورا کردار ادا کیا تھا۔ 26 امینڈمنٹ میں ہم نے جو مذاکرات ہو سکتے تھے، جس طرح سے ہو سکتے تھے، جتنی اس کی تلخی کم کی جا سکتی تھی، اس میں کردار ادا کیا۔ جتنے ہم نے اپنے منشور کو آگے بڑھا سکتے تھے وہ اس کو منشور کو ہم آگے لے کے چلے۔ اگر کوئی کہے کہ اگر کوئی پارٹی اپنے منشور کے مطابق کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرانے میں کامیاب ہوئی ہے تو اس کو آپ JUI کہیں گے۔ اس کے علاوہ تو باقی منشور کو کسی اور کا کہہ سکتے ہیں، آپ کے کسی اور کا تھا، مگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا۔ اس میں 26 امینڈمنٹ میں جو 5 پوائنٹس آئے تھے وہ صرف JUI کے تھے، اور وہ پبلک ریلیٹڈ تھے۔ لیکن سر یہ جو 27ویں ترمیم ہوئی ہے، اس کے بعد اگر ہم ورلڈ بینک، IMF، لیبر سروے، ان رپورٹس کا ذکر کریں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اب اس حکومت کو کوئی تھریٹ نہیں ہے یا کوئی چیلنج نہیں ہے ایز سچ؟ جس کو چیلنج بظاہر نہیں ہوتا اس کو ہی چیلنج ہوتا ہے۔ جن کو استثناء چاہیے ہوتا ہے ان کے اندر کہیں پہ خوف موجود ہوتا ہے، اور خوف ہوتا ہے تو وہ ان کی انڈیمنٹی مانگتے ہیں نا کہ کل پروسیکیوشن ہو سکتی ہے اس بات میں۔ اور یہ باتیں یہ آپ ذہن میں رکھیے، کہیں نہ کہیں پہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جس کو آپ کہیں کہ سب کچھ اچھا ہے۔ حکومت جس دن جانے لگے گی اس دن جو ہے نا وہ بالکل ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ اچھا، مطلب ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب بھی مدت پوری نہ کر سکیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ بلکہ آپ کی بات کو ریفریز کرتے ہیں کہ کچھ بھی اچھا نہیں، سب کچھ اچھا نہیں، کچھ بھی اچھا نہیں، مگر سٹل جو ہے نا وہ شاید لیکن ایسا وقت نہیں آیا کہ جس میں JUI جو ہے وہ معاملات میں اس طرح کود پڑے اور اس کا پھر کوئی بینیفٹ کوئی اور لے اڑے۔ وہ وقت جو ہے اس کا ہم کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، مطلب سر اگر میں دوبارہ یہی سوال رکھوں کہ آپ انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے چند ماہ یا سال ڈیڑھ میں صورتحال شاید تبدیل ہو جائے، اس لیے آپ صبر اور انتظار کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بات کو پھر ریفریز کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ شاید تبدیل ہو جائے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صورتحال جو ہے نا وہ آنے والے مہینوں میں تبدیل ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، وہ سر تبدیلی آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ صوبوں میں یا مرکز میں؟ اور اہم جو عہدہ ہے وہاں بھی تبدیلی دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کا؟ دیکھیے
ہر جگہ پہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. وہ تو آگے غیب کے علم کی بات آ جاتی ہے نا کہ کہاں پہ تبدیلی ہوگی، مگر یہ جو صورتحال ہے اس میں ایسا نہیں لگتا کہ مرکز میں لوگ سسٹین کر پائیں، اور جب مرکز میں لوگ سسٹین نہیں کر پائیں گے تو صوبے تو ویسے ہی جو ہے نا وہ ریت کے اوپر کھڑے. اچھا، تو سر یہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کی آپس میں اختلافات ہوئے یا ٹسل ہوا جو کچھ بھی، اب بھی آپ کو کیا ماحول نظر آ رہا ہے کہ اس بیس پہ اختلافات ہوں گے یا بڑی تبدیلی آئے گی؟ جس وقت صوبے توڑنے کی کوشش ہوگی اس سے جو ہے نا وہ معاملات جو ہے نا وہ جو کھینچ کے کسی نے رکھے ہوئے ہیں وہ معاملات جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم نے صوبوں میں جانا ہے، ہم نے اپنے گھروں میں جانا ہے. آپ ان صوبوں کے وسائل کم کریے، آپ ان صوبوں کے سائز کم کریے، نتیجہ جو ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ اور نکلے گا. چلیں کامران صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.